वेलकम बैक जनाब। और अब प्रोग्राम में हम बात कर लेते हैं कि छोटे बड़े कारोबार कैसे होते हैं, या ख़ास तौर पे जो छोटे कारोबार हैं, ये छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो कैसे लगाई जाती हैं और आइडिया कहाँ से आता है, स्टार्ट कैसे करना है। या हमेशा हम बात करते हैं स्टार्टअप्स को परवान चढ़ाने की, और स्टार्टअप्स इसी तरीके से होते हैं कि आप छोटे छोटे यूनिट्स लगाइए और उसको इम्प्रूव करते हुए अपना कैपिटल को वसी करते हुए आगे बढ़िए। डेफिनेटली उसमें नफ़ा नुकसान का मामला है, और अच्छे बड़े बिजनेसमैन वही होते हैं जिनसे आप इंटरव्यू भी करें, जिनसे पूछें, वो बोलेंगे उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में नुकसान किया है। तो नुकसान तो होगा, लॉस के बाद भी प्रॉफिट है और प्रॉफिट के बाद भी लॉस है। लॉस एंड प्रॉफिट दोनों बिज़नेस की खूबसूरती की अलामत समझे जाते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज बिलखुसूस बात की जाएगी रोल ऑफ स्मॉल मीडियम साइज़ इंटरप्राइजेज़ इन पाकिस्तान। तो हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद से एक बहुत बड़ा चेंज आया है, एंटरप्रेन्योर वेव निकली है, और ख़ास तौर पे मैं बहुत खुश होता हूँ देख के कि हमारी सोसाइटी में जो कंट्रीब्यूशन है यूथ की है। और हम वेकअप पाकिस्तान में हमेशा यूथ एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो 18 साल 19 साल, हमने तो 13 साल 14 साल के बच्चे को, स्टूडेंट को भी आपसे मिलवाया था जो बेकरी का काम कर रहा था। आज ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ अपना काम भी कर रहे हैं। हम वेलकम करेंगे मीर मुर्तज़ा और बिलाल ख़ान को। मीर मुर्तज़ा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल ख़ान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं सबसे पहले कि आप लोग क्या कर रहे हैं अभी और क्या पढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ ये बताइए कि बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया और कौन सा कारोबार कर रहे हैं, कौन सा स्टार्टअप आपने किया है और आपकी बास्केट्स में क्या कुछ है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैंने जो है वो ग्रीनिच यूनिवर्सिटी से अभी करंटली बीबीए कर रहा हूँ मैं। और जो बिज़नेस का जो आइडिया था, बिज़नेस का शौक़ मुझे असल में बचपन से ही था। सो व्हेन आई वाज एट 6th क्लास, सो मैंने सबसे पहले अपना पोल्ट्री का काम शुरू किया था पर्सनली। और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके दोस्तों यारों से मैंने बातचीत करके फिर किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आपको बुक सेलर्स का काम करना चाहिए। अच्छा, आपने बुक्स का भी काम किया? जी 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 जी। स्टोरी बुक्स जो थी हम लोग उर्दू बाज़ार से परचेज़ करते थे और ऑनलाइन फिर हम लोग सेल करते थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज के अंदर आ गया मैं। कॉलेज के अंदर फिर मुझे एक मेरा दोस्त मिला रेयान, और उसके साथ मिलके मैंने अपना एक क्लोथिंग ब्रांड शुरू किया, फिट इन, जो कि अभी माशाल्लाह अपने उरूजों के ऊपर है। सो बस फिट इन के बाद हम लोगों ने सोचा कि फिर वो अमेरिका चला गया। फिर हम लोगों ने सोचा कि कुछ तो और करना चाहिए ज़िंदगी में, कहीं से कोई और चीज़ आए। फिर कुकिंग का भी मुझे बचपन से शौक़ था, और मैंने मेजॉरिटी कुकिंग सब कुछ सीखी हुई है, चाइनीज़, पाकिस्तानी, इटालियन, सब कुछ। सो मैंने बोला अपने स्किल को इस्तेमाल करना चाहिए। फिर इस स्किल को इस्तेमाल करते हुए मैंने सोचा कि एक रेस्टोरेंट खोला जाए। अच्छा, माशाल्लाह। कुछ रह गया है वैसे मीर मुर्तज़ा, तो रेस्टोरेंट आपका किस चीज़ का है? क्या वहाँ पर करते हैं? फिजिकल है या ऑनलाइन प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं? क्या करते हैं? बेसिकली सर अभी हमें 1 मंथ हुआ है स्टार्ट किए हुए। अच्छा। या सो वी आर करंटली डूइंग एट फूड पांडा, ऑनलाइन बिजनेस, प्राइवेट ऑर्डर्स। अभी तक कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है इसकी, लाइक कोई ब्रांच नहीं है इसकी, कोई रेस्टोरेंट प्रॉपर नहीं है इसका। बाकी हम लोग जो है वो कहीं भी कोई इवेंट होता है वहाँ पे हम लोग ज़रूर अपना स्टॉल लगाते हैं और अपनी प्रमोशंस करते हैं। अच्छा बिलाल और मीर मुर्तज़ा, आप लोग मुझे ये बताएं कि मुर्तज़ा, बिलाल, कि आप लोग पार्टनर्स हैं और किस तरह से आप लोग मिलकर काम कर रहे हैं। बिलाल, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है बिज़नेस में? मेरी कंट्रीब्यूशन ये है कि जितना कुछ मुझसे हो सकता है, एज मैं ग्राफिक डिज़ाइनर काम करता हूँ, क्योंकि जितने इसके ग्राफिक्स के जो मेन्यू कार्ड्स वगैरह हैं और इसके लोगोज़ वगैरह हैं वो सारे मैंने इसमें क्रिएट करे हैं। तो इसमें काफ़ी सारा मतलब इस तरह का जितना भी काम है वो सारा काम मैंने किया है इसमें। ठीक है, तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सारी आप वो देखिए, क्योंकि आपने ग्राफिक्स की बात की है। बिल्कुल, सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह हो गई, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टा पे अपलोडिंग, टिकटॉक पे अपलोडिंग, तो ये सब कुछ मैं देख रहा था। ठीक है, वो रील्स बनाना, फोटोज़ लेना, और उसके बाद उसको बूस्टिंग भी करवाते हैं या नहीं? बूस्टिंग अभी इंशाल्लाह आगे कराएंगे इसकी। सिर्फ ऑर्गेनिक काम चल रहा है अभी? ऑर्गेनिक काम चल रहा है। अच्छा मुर्तज़ा, मुझे ये बताएं कि एज़ फार एज़ कंसर्न योर बिज़नेस, तो अर्निंग वगैरह अच्छी हो रही है माशाल्लाह? जी सर, माशाल्लाह। कल ही क्लोजिंग की हम लोगों ने। अच्छा। मंथ की, और माशाल्लाह से प्रॉफिट ही है। अच्छा, प्रॉफिट आपका किस में, फूड में, क्लोथिंग में, किस में हो रहा है? फूड में कल क्लोजिंग की है, बाकी क्लोथिंग में तो माशाल्लाह अभी तक चल ही रहा है।
ابھی بھی چل رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں جو بکس کا آئیڈیا تھا یہ کس سے انسپریشن آپ کو ملی؟ کیونکہ اردو بازار میں تو بڑی کاسٹلی اتنی نہیں ہوتی ہیں بکس, کاسٹ افیکٹو ملتی ہیں, تو چیپ پرائس سے لا کر آپ اس کو بہت خوبصورت پیکج بنا کر, جیسے ہم کلفٹن میں بھی دیکھ رہے ہیں اور دیگر جگہوں پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے بکس کارنرز بنائے ہوئے ہیں, تو یہ انسپریشن کہاں سے ملی آپ کو؟ بیسکلی میرے ٹیوشن سر تھے, تو ان سے میں ڈسکشن کرتا رہتا تھا, کوئی نہ کوئی کچھ شروع کرنا ہے, تو وہ ایٹ دا ٹائم جو تھے نا وہ بکس کا ہی کام کر رہے ہوتے تھے, تو انہوں نے بتایا, انہوں نے گائیڈ کیا مجھے کہ اپنا اس بک والے سے لو, اس بک والے سے لو, اور اس کو پھر اس طرح پکچر لو, اس طرح اس کی پیکنگ کرو. سو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا اور پھر ہم لوگوں نے اس کو اسٹیبلش کر لیا. اچھا ٹائم کیسے ملتا ہے تم لوگ کو اتنا مینیج کرنے میں؟ پڑھ بھی رہے ہو, اتنا کام بھی کر رہے ہو, کیسے مینیج کرتے ہو؟ سر ٹائم تو زندگی میں نکالنا پڑتا ہے چیزوں کے لیے. ہاں لیکن مجھے کچھ تو گائیڈ لائنس دو نا آڈینس کو, وہ تو ٹھیک ہے لیکن مینیج کیسے کر رہے ہو؟ سر سب چیزوں کو میں کہتا ہوں اگر زندگی میں برابری کے ساتھ لے کے چلا جائے تو پھر زیادہ صحیح زندگی گزرتی ہے. مرتضیٰ مجھے لگتا ہے تم آگے جا کے پولیٹیشین ضرور بنو گے, تمہارے جو اسٹیٹمنٹس ہیں نا بہت ریپڈ کی طرح ہیں. اچھا بلال مجھے یہ بتائیے ریکریشنل ایکٹیویٹیز کیا ہیں, ہابیز کیا ہیں آپ کی؟ اچھا پیشن تو آپ کا ہے ہی, تو وہ پھر آپ کا ڈیفینیٹلی آپ کی ریکریشنل پارٹ کا حصہ بن جاتا ہے. ایز فار ایز کنسرن ہابیز کیا ہیں؟ کرکٹ کھیلتے ہو, اسپورٹس ہے, کیا ہے؟ اسپورٹس میں مجھے زیادہ تر کرکٹ پسند ہے, کافی حد تک چھوٹی ایج سے ہی میں نے کرکٹ وغیرہ اسٹارٹ کر دیا تھا, کرکٹ کھیلتا بھی تھا, اور یہ تھا کہ فادر کی طرف سے بھی کافی سپورٹ تھا کرکٹ میں بھی. جب ہم کرکٹ کھیلنے جاتے تھے گراؤنڈس وغیرہ میں تو ان میں بھی وہ کافی یہ ہوتا تھا کہ آپ جاؤ کرکٹ کھیلو, تو بچپن سے مجھے کرکٹ کا کافی شوق رہا ہے. اچھا کل میچ دیکھا؟ کل میچ دیکھا, بالکل دیکھا. افسوس ہوا؟ افسوس ہوا, ظاہر سی بات ہے. جس قسمت پہ طریقے یا سے میچ پہ کہ قسمت میچ پہ, میں نے میچ کیوں پہ, دیکھا, دونوں پہ بھی. یا پھر افسوس ہوا کہ ہمارے جو پلیئرز ہیں پرفارم ہی نہیں کرتے ہیں؟ میچ پورا دیکھنے کو تو خیر ٹائم نہیں ملا, ہائی لائٹس وغیرہ اس کی دیکھی تھی, بٹ جس طریقے سے پرفارمنس رہی وہ اچھی نہیں کس پہ غصہ آیا؟ بس سب پوری ٹیم پہ غصہ آیا. دل چاہا کہ بس کچھ اٹھا کے مار دوں, پھینک دوں, ایسا ہی ہے یہ کیفیت تھی؟ کبھی توڑے ٹی وی وغیرہ توڑے ہیں یا کبھی گلاس توڑا ہے؟ اس طریقے سے نہیں توڑا. ہاں اپنا نقصان کیوں کریں, ہم دوسرے کا سر پھاڑنا چاہیے نا. ایسا ہی ہے. اچھا بلال مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہ کیا مطلب بچپن سے آپ کو شوق تھا کہ آپ کاروبار میں آئیں گے یا جاب کریں گے, جاب مارکیٹ دیکھیں گے, اور دوستوں نے آپ کو پش کیا, پھر آپ کا انٹرسٹ یہ سوشل میڈیا میں کیسے ہوا, یہ اپنے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں گے؟ اصل میں میرے کو بھی بچپن سے شوق تھا کاروبار کا, یعنی بزنس کا تھوڑا سا, کہ میں اس چیز میں گھسوں, کیونکہ جاب 9 to 5 تک ایک محدود رہ جاتی ہے آپ کی, کیونکہ بزنس کے آپ خود ہی ایک آنر ہوتے ہیں, آپ خود ہی اس میں اپنا ٹائم نکالتے ہیں, خود ہی آپ اس میں اپنے لیے جد و جہد کرتے ہیں اور آگے کے لیے آپ اپنے لیے بہتری کرتے ہیں. تو اس وجہ سے میں اس کو زیادہ پریفیر کیا بزنس کو. پھر جب میری فرینڈ شپ مرتضیٰ کے ساتھ ہوئی تو ہم دونوں کے پاس ایک آئیڈیا تھا, کچھ نہ کچھ ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے, تو انہوں نے کافی سارا انسسٹ کیا کہ کچھ اسٹارٹ کرتے ہیں یہ وہ, تو ہم دونوں کا اس طریقے سے تھا. تو پھر یہ کوکنگ میں بہت اچھے ایکسپرٹ تھے, تو پھر ہم دونوں نے سوچا کہ ایک اس طریقے سے چھوٹا سا گھر سے ہی اسٹارٹ اپ کیا جائے. تو پھر ہمارے ذہن میں سب سے پہلے فوڈ پانڈا آیا, تو پھر ہم نے اس میں آن لائن رجسٹریشن وغیرہ کرا کے ان کا اینول جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اس پہ گئے, تو پھر اب ہم آن لائن پہ بھی رجسٹر ہیں, اور اس طریقے سے ہمارا انسٹا پیج وغیرہ بنا ہوا ہے, اس پہ بھی ہم لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. اتنی ساری مشکل باتیں تم لوگوں نے کہاں سے سیکھ لی, کانٹریکٹس بھی کروا رہے ہو, اور ماشاءاللہ آئی ایم سو ہیپی کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا, اور تم لوگ کی اتنی کوئی ایج بھی نہیں ہے. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے, خاص طور پہ خواہش یہی ہے کہ سوسائٹی میں یوتھ اسی طرح کی سوچ رکھیں اور اسی طرح سے کنٹریبیوٹ کریں. بلال مجھے یہ بتائیں کہ گھر والوں نے کتنا سپورٹ کیا اس کام کے لیے؟ گھر والوں نے ماشاءاللہ سے میرے بہت سپورٹ کیا ہے مجھے, کیونکہ میں ایک تو تھوڑا بہت میں آرکیٹیکچر کا بھی اس میں کورسز وغیرہ ساتھ ساتھ اپنے مینیج کر رہا ہوں, 3D آرکیٹیکچرز وغیرہ ہو گئے, اس پہ بھی میں کام وغیرہ کرتا ہوں, انٹرنشپ پہ بھی ہوں میں, تھوڑا بہت اس میں بھی ٹائم نکلتا ہے. پھر یہ ہے کافی لیٹ ہو جاتا ہوں کیونکہ ایک تو کیفے وغیرہ کو دیکھنا پڑتا ہے, پھر جب گھر جاتا ہوں تو وہ لوگ الحمدللہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ کام کر رہے ہیں, کرتے رہیں اسی طریقے سے محنت کریں. رول ماڈل کون ہے لائف میں؟ میرے فادر. آپ کے فادر آپ کے رول ماڈل ہیں, کیا بات ہے بھائی. اچھا مرتضیٰ مجھے یہ بتائیں, ہاؤ ڈو یو سی یور سیلف آفٹر 5 ایئرس؟ 5 سال بعد خود کو اور اس بزنس وینچرز کو اور اپنے اس کاروبار کو, یہ جو بھی آپ سٹارٹ کیے ہوئے ہیں, اس کو کہاں دیکھ رہے ہیں, کیا سوچا ہوا ہے؟ سر میں نے جو سوچا ہوا ہے کہ نیکسٹ 5 years to 10 years کے اندر میں نے کم از کم بھی ایک بلینئر بننا ہی ہے انشاءاللہ. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنی ایفرٹس ڈالوں, زیادہ سے زیادہ جو بھی مجھ سے ہو سکتا ہے, جتنی بھی میری اپنی کیپیسٹی ہے, سو میں اس کو استعمال کروں, اور پھر اس کو جو ہے
جتنا اس کی جو ہے نا بس ایک بہت اچھے لیول تک اس کو پہنچا دوں تاکہ پھر جو ہے سکون ہو. اینڈ سیم کوشچن, ہو از یور انسپریشن؟ سر مائی فادر از مائی انسپریشن. ٹھیک ہے, وہ بھی بزنس کرتے ہیں؟ نہیں سر, وہ اصل میں ڈاکٹر ہیں اور ان کے جو جوانی کے قصے ہیں تو وہ بہت جو ہیں مطلب انہوں نے بہت چیزوں کو ساتھ میں ہنسے کیوں قصے پہ نا مجھے کچھ سر ان کے قصے اس طرح ہیں کہ انہوں نے بہت جگہ کام کیا. نائس. انہوں نے مطلب چشمے کی دکان پہ بھی کام کیا, کپڑے کی دکان پہ بھی کام کیا, ساتھ میں ایک اسٹرگل ٹائم ہے ان کا, ہم کہیں گے کہ اسٹرگل ٹائم ان کا ہے, اور جس کی وجہ سے وہ سارا چنک آپ کے اندر انہوں نے جو ہے وہ آپ کو دیا ہوا ہے کہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں. اچھا مرتضیٰ, مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت ہمارے جو ملک ہیں, اور آپ کو معاشی حالات پتہ ہیں, اکانومی کرائسس بھی آپ بخوبی آ گئے ہیں آپ, کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ لوگ کاروبار کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہر چیز کا, کہتے ہیں نا چینی آٹے کے دال کا بھاؤ سب آپ کو پتہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا کون سا سیکٹر ہے جس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, یا کون سا ایسا کام ہے جس پہ آپ لوگ تھوڑا سا ایفرٹس ڈال سکتے ہیں جس سے بہت اچھے پیسے بنا سکتے ہیں؟ بیسکلی سر ہمارا جو کرنٹ مسئلہ ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ نہیں ہو رہی ہے اتنی جتنی ہماری امپورٹ ہو رہی ہے. تو ہمارے ملک سے جو ہے وہ فورن کرنسی جائے جا رہی ہے, تو جس کی وجہ سے ہم لوگ ابھی اکنامک ڈکلائن پہ ہیں. سو اگر ہم لوگ انڈسٹریز بڑھائیں گے, کوالٹیز اچھی کریں گے, باہر سامان بھیجیں گے, تو ہمارے پاس فورن کرنسی آئے گی. جب فورن کرنسی آئے گی تو پھر ہمارے معاشی حالات تھوڑے سے بہتر ہو سکتے ہیں. یہ تبھی بہتر ہو سکتا ہے جب گورنمنٹ سپورٹ کرے, جب وہ ایزی لونز دے, ایزی فنڈز دے, یا کوئی دیکھیں ابھی تو اس وقت سچویشن یہ ہے نا کہ گورنمنٹ کے پاس خود پیسہ نہیں ہے, اینڈ وی ہیو ٹو بورو سم اماؤنٹ فرام IMF, رائٹ؟ تو وہاں سے ہمیں قرضہ لینا پڑتا ہے. تو ان جیسے معاشرے اور ان جیسے ممالک میں کیا ہوتا ہے کہ عوام اور جو بزنس طبقہ ہوتا ہے وہ خود مختار ہوتا ہے, تو وہ گورنمنٹ کے ہاتھ کو اسٹرانگ کرتا ہے, انسٹیٹیوشنس کو اسٹرانگ کرتا ہے. ڈیفینیٹلی سب نے ساتھ چلنا ہے. تو اسی طریقے سے ہے جس طرح سے آپ اپنا گھر رن کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی جو ہیڈ آف دا فیملی ہوتی ہے ان کے پاس پاور نہیں ہے, فائنینسز نہیں ہے, اور پاور جو ہے آپ کے پاس ہے, فائنینسز آپ کے پاس ہیں. تو ہمارے ملک میں ایک جو کاروباری طبقہ ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نیو ویو چاہیے ٹیکنالوجی کو بھی اور بزنس کو بھی. تو بزنس ماڈل پوائنٹ آف ویو سے میرا وہی سوال ہے کہ کس طریقے سے آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنے ملک کو, اپنی اکانومی کو. سر بیسکلی اس کے اندر اگر ہم لوگ پرسنلی اپنا دیکھیں کہ ہر ایک بندہ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ جتنا ہو سکے ایمانداری سے چلے. سب سے پہلی کی ہے ایمانداری. جب انسان میں ایمانداری آ جائے گی, وہ خود بھی بخود جو ہے اس کے اندر پیسے کے اندر برکت آ جاتی ہے. آپ کو وہ ساری باتیں بہت پیاری بات ہے. تو جب ایمانداری آ جائے گی تو سب چیزیں لائن بائی لائن سب کچھ ٹھیک ہوتا جائے گا. سب سے بڑی چیز ہے کہ جس دن کرپشن ختم ہو گئی پورے ملک سے, بلال مسکرا رہا ہے اس بات پہ, اس دن جو ہے وہ سب صحیح ہو جائے گا. کرپشن واقعی ناسور ہے, اور بہت پیاری بات بولی. دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ ایمانداری, کیونکہ جو قومیں بنی ہیں وہ ایمانداری سے بنی ہیں, آنیسٹی ہونی چاہیے تمام تر لوگوں میں. اور دوسرا کرپشن. اچھا بلال, مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ پاکستان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جیسے یوتھ جو ہے, نوجوان ہیں, کیا یہ پاکستان کا مستقبل بدل سکتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم جیسے کچھ اور لوگ بھی اگر انہی راستوں پر چلیں, یا اپنے بزنس کو ڈیولپ کرنے کی سوچیں, یا اپنے گھر والوں کے بارے میں اگر سوچیں, تو بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ یوتھ آگے جا کے پاکستان کو کافی حد تک چینج کر سکتی ہے, کیونکہ یہ یوتھ ہی اس قوم کا سرمایہ ہے. ٹھیک ہے, اینڈ یو آر دا پارٹ آف یوتھ ایز ویل. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اس سرمایہ کو محفوظ کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ اور بھی آپ کے دوست ہوں گے, وہ ڈرگز میں ہیں, دے آر انٹو اینی نگیٹو تھنگس ایز ویل, ٹھیک ہے, پھر دیگر معاملات بھی ہیں. تو آپ ان کو کیا پیغام دیں گے, کیونکہ آپ بھی ایک رول ماڈل ہیں نا, آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہیں, شو پہ بات کر رہے ہیں, آپ لوگوں نے تھوڑا بہت اچیو کیا ہے, آگے بہت کچھ اچیو کرنا ہے. تو آپ کیا پیغام دیں گے, کیا میسیج دیں گے ان کو کہ کس طرح سے اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں اور راہ راست پر آ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, درست تو ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہمیں پہلے جو ہمارے اپنے ہمیں ان کے بارے میں سوچنا ہوگا, کیونکہ جو ہمارے گھر والے اگر ہم ان کے لیے زندگی گزار رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں یہ سب چیزیں دیکھ کر چلنا پڑتا ہے کہ اگر ہم غلط رستوں پر چل رہے ہیں یا ڈرگس وغیرہ کر رہے ہیں, ان چیزوں کی ایڈکشن ہے, تو ان سے ہمیں خود ہی پیچھے ہو جانا چاہیے. کیونکہ جب انہوں نے, ہمارے والدین نے ہمارے لیے اتنی اپنی زندگی وقف کر دی, تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کے لیے کچھ کر کر دکھائیں. تو یہی ہے کہ میں یوتھ کو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ وہ بھی آہستہ آہستہ ان چیزوں پر آئیں اور
یہ سارے ڈرگس وغیرہ سے جان چھڑا کے اور اپنے آگے اچھے کام کریں. صحیح ہے. اچھا مرتضیٰ، اب آپ سے ایک اہم سوال ہے. ڈیفینیٹلی لوگ دیکھ رہے ہیں اینڈ دے آر گوئنگ ٹو بی انسپائر فرام یو پیپل. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک عام کاروبار ایک بندہ اگر کرنا چاہے گا تو وہ کیسے کر سکتا ہے اور کتنا سرمایہ درکار ہوگا؟ اگر آپ اپنے ماڈل کی بات کریں، بزنس ماڈل کی بات کریں یا آن لائن کریں، تو ایک عام آدمی کوئی بھی کاروبار کرنا چاہے تو وہ کن باتوں کا خیال رکھے، کتنا سرمایہ چاہیے ہوگا اور کس طرح سے اسٹارٹ کر سکتا ہے؟ سر سب سے پہلے انسان کے اندر بزنس چلانے کی اور کھولنے کا پیشن ہونا چاہیے. پیشن آ گیا، ٹھیک ہے. اگر پیشن نہیں ہوگا تو انسان چاہے جتنا بھی اس کے پاس سرمایہ ہو، جتنی بھی اس کی کیپیسٹی ہو، وہ کچھ بھی نہیں کر پائے. پیشن اینڈ کنسسٹنسی وچ میک سینس. ٹھیک ہے. سیکنڈ کیا ہو سکتا ہے؟ اب اس کا سرمایہ اس کے کاروبار پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب جیسے ہم لوگ تھے، ہم لوگوں نے فوراً ہی کوئی بڑا ریسٹورینٹ لے کے بخاری کے اندر یا فیز 8 کے اندر ہم لوگوں نے نہیں شروع کیا، کیونکہ ہمارا اتنا سرمایہ نہیں تھا. جتنا ہمارا سرمایہ تھا ہم لوگوں نے بولا ہاں بھائی اتنا ہم لوگوں نے خریدا. فار ایگزامپل 5000 کا ہم نے سامان خریدا اور ہم لوگ اس کو سیل کر دیں گے. جب یہ سیل ہو جائے گا جو پروفٹ آئے گا ہم لوگ پروفٹ نہیں رکھیں گے. ہم دونوں کا جو ہے وہ اپنا یہ طے ہوا ہے کہ فرسٹ 2 سال تک ہم لوگ جو ہے کوئی پروفٹ. بزنس ماڈل میں دیکھیں نا، پالیسی بنائی ہوئی آپ لوگوں نے، کیا بات ہے، دیٹس کالڈ پالیسی آف یور بزنس، رائٹ؟ تو یعنی کہ 2 سال تک جو بھی پروفٹ آئے گا وہ آپ لوگوں نے اس کو لینا نہیں ہے، خرچ نہیں کرنا. نیکسٹ اس کو ہم لوگ انویسٹ کرتے رہیں گے تاکہ آہستہ آہستہ کر کے بزنس بڑھے. اب اس کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں آن لائن کام کرتے ہیں، جیسے دراز کے اوپر میرا ایک دوست تھا وہ بھی کرتا تھا. تو اس کے اندر اس کو کوئی سرمایہ نہیں چاہیے تھا. وہ بولٹن مارکیٹ جاتا تھا، وہ پکچریں لیتا تھا، وہ اپلوڈ کر دیتا تھا، جب آرڈر آتا تھا وہ خرید کے بھیج دیتا تھا. اچھا، ویری نائس، ویری نائس. مطلب اس کے پاس کچھ بھی نہیں کیا، صرف اس نے فیول کاسٹ لگائی، ٹائم لگایا اور بولٹن مارکیٹ سے وہ ویری. دیکھیں کتنا اچھا ہے ناظرین. آپ اگر فارغ ہیں، گھر پہ جاب لیس ہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور یہ سارا کام آپ کا یہ آن لائن ہو رہا ہے. اچھا، دراز کے ساتھ یا ای کامرس پلیٹ فارم کے ساتھ بھی آپ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں، اور ہو ہی یہی رہا ہے کہ لوگ کر رہے ہیں. اچھا مرتضیٰ، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب آپ سے ایک بڑا بنیادی سوال کر لیا جائے، اور بڑا ضروری سوال جو آج کل ہمارے پورا ملک جس پہ پریشان ہے اور جس کے بڑے بڑے بائرس آئے ہوئے ہیں. اگر آپ کو پی آئی اے خریدنے کا کہا جائے تو آپ خرید لیں گے پی آئی اے؟ میں پی آئی اے بالکل خرید لیں گے. پیسے ہیں آپ کے پاس اتنا؟ انشاءاللہ. کیا یہ بتائیں، اگر قسطوں پہ دیا تو ہم خرید لیں گے. قسطوں پہ؟ پھر تو جو پی آئی اے کا حال ابھی ہوا اسے زیادہ برا اللہ نہ کرے ہو جائے. نہیں. تو اب اچھا مجھے بلال یہ بتائیں، تو خیر میں نے آپ سے مذاق کی بات کی ہے، تو 2 سال تک کا آپ کا یہ ہو گیا ہے، تو ابھی آپ کے فرسٹ کوارٹر میں جو انویسٹمنٹ آپ کی آتی ہے، پروفٹ جو جتنا انویسٹ کرتے ہو اس کے اکارڈنگلی ہو جاتا ہے یا اس سے زیادہ ہوتا ہے؟ مجھے پرسنٹیج پہ بتاؤ. سر اگر ہم لوگ فار ایگزامپل 5000 ہم لوگ لگا دیتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، تو ہمیں 8000 to 9000، ویسے یہ باتیں بتائی نہیں جاتی. نہیں، اب اس لیے میں نے کہا، یو آر ویری آنیسٹ بائی دا وے، میں نے پرسنٹیج کا ورڈ اس لیے یوز کیا تھا کہ آپ اماؤنٹ کوٹ نہ کرو، لیکن آپ نے کر دیا. کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، اور یہ سکہ جاری ہے. اگر یہ آپ باتیں کر رہے ہو اور آپ کی بات سن کے 4 لوگ اپنا دماغ بنا سکتے ہیں کاروبار کا، اور وہ اپنا گھر رن کر سکتے ہیں، سوسائٹی اور معاشرے کو کچھ دے سکتے ہیں، تو خیر و برکت ہوگی. اور ڈیفینیٹلی جو ریوارڈ ملتا ہے نا وہ انسان سے کبھی نہیں ملتا. دیئر از سم تھنگ ایلس. آپ کو پتہ ہے جو معاملات زندگی چلا رہا ہے، اور لوگ بنے امبانی، پیدائشی امبانی نہیں تھے بھائی، ٹھیک ہے، تو بہت سارے فیکٹرز ہیں اس کے پیچھے. تو 7-8 ہزار روپے آپ کا پروفٹ آ جاتا ہے. پھر اس کا اگلا چین آپ کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے پھر انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے پھر انویسٹمنٹ کرتے ہیں ہم لوگ. اچھا، یہ ماڈل صرف ایک کیٹیگری پہ اسائن ہو رہا ہے. اگر فوڈ کا کام ہے تو یہ فوڈ کا آپ الگ کر رہے ہیں اپنا اکاؤنٹ، اور کلوتھنگ کا آپ کا الگ ہے. اچھا، کلوتھنگ کا مجھے بتائیں وہ کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ کلوتھنگ کا بیسکلی وہی چیز تھی جو میں نے آپ کو دراز کے جیسے اگزامپل دی تھی. ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے جو انیشیل سٹارٹ اپ کیا تھا، میں نے اور ریان صدیقی نے، تو ہم لوگوں نے یہی کیا تھا کہ ہم لوگ جاتے تھے مارکیٹ، جیسے زینب مارکیٹ ہو گئی، یا وہاں ہم لوگوں نے بہت زیادہ انڈسٹریز جو ہیں ہم لوگوں نے دیکھی تھیں. لیکن اس وقت مزہ بھی آتا ہے نا یہ بولٹن، یہ B2B والی مارکیٹ میں جا کر دیکھو. بالکل. تو انسان کو نالج ملتی ہے جب انسان نہیں پیسے بچتے ہیں. آپ کے اسٹور پہ سامان آپ کو 10,000 کا مل رہا ہے اور وہاں سے آپ کو 3,000 4,000 کا مل جائے گا. آپ کے اچھے خاصے پیسے بچیں گے. جی بالکل. مرتضیٰ یہ بتائیں کہ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ سے وہی سوال جو بلال سے بھی کیا تھا، کیا پیغام ہے سوسائٹی کو، نوجوانوں کو، کیا میسج دیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جاگ جاؤ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے.
جاگ جاؤ اس سے پہلے دیر ہو جائے. تو آپ بولو ویک اپ پاکستان. ویک اپ پاکستان. کیا بات ہے. اچھا بلال آپ بتائیں آپ کا کیا پیغام ہے نوجوانوں کو اور سوسائٹی کو؟ میرا بھی یہی پیغام ہے آج کل کی یوتھ کو کہ وہ بھی جاگ جائے تاکہ وہ بھی اس معاشرے کا حصہ بنے اور اس معاشرے کی ترقی کے لیے کام کریں. ٹھیک ہے آپ دونوں تو جاگ گئے ہو ماشاءاللہ سے. تھینک یو سو مچ مرتضیٰ. بلال آپ کا بے حد شکریہ آپ نے وقت نکالا. اور اب بات کر لیتے ہیں ہم ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے. ناظرین ہم نے اپنے انٹروڈکشن میں جیسے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے ذہن میں اور جسم میں کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس کی علامتیں ظاہر نہیں ہوتی. آج کل مختلف انزائٹیز ہم لوگوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ان کے اندر یہ انزائٹی ہے. یہ انزائٹی ڈس آرڈرز کیوں ہو رہے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں اسی پر بات کریں گے آج ہم دو چیزوں پر. ایک ہے کہ نوموفوبیا کیا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, اور دوسرا ہم بات کریں گے کہ الزائمر کیا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں. انہی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وجیہ ظفر نے. کنسلٹنٹ ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. وجیہ السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو. کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, گڈ مارننگ. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, تھینک یو. وجیہ آپ ہمیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ یہ نوموفوبیا ہے کیا, یہ آیا کہاں سے, یہ ٹرم ہم یوز کر رہے ہیں اور یہ کرتا کیا ہے, اس سے ہوتا کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اچھا, نوموفوبیا کو تو میں فومو جو ہے فیئر آف بینگ مسنگ آؤٹ سے میں ضرور تشبیہ دیتی ہوں. بیکاز نوموفوبیا یہ ہے کہ جو لوگ فون زیادہ دیر یوز نہیں کر پاتے ان کو فیئر ہوتا ہے کہ زیادہ دیر فون سے دور رہنے پہ ان کو انزائٹی شروع ہو جاتی ہے, پینک فیلنگ آ جاتی ہے. پینک اٹیکس کی بات نہیں کروں گی بٹ ڈیفینیٹلی اینشیس ہو جاتے ہیں. سو اس میں ہم نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ فون یوز کرتے ہیں, جو فون ایڈکٹ ہوتے ہیں, وہ جو ہے وداؤٹ اینی ریزن بھی ان کو بار بار اپنے فون کو چیک کرنے کی عادت ہوتی ہے, یا وہ کوئی ایسا کانٹینٹ شیئر کر دیتے ہیں جس سے ان کو اٹینشن ملے سوشل میڈیا کے اوپر, اور جب وہ نہیں ملتی تو وہ بہت زیادہ انزائٹی یا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اب اس کو ایسے ایسوشیٹ کرتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی امپورٹنٹ گیدرنگ ہے, امپورٹنٹ میٹنگ ہے, یا فیملی جو ہے ڈنر یا ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس میں بھی بار بار ود ان لائک سیکنڈ فون کو بار بار دیکھنا, بے شک یوز بھی نہ کر رہے ہوں اور کوئی امپورٹنٹ کام بھی نہ ہو, بٹ بار بار فون کو چیک کرنا. تو اس میں بیسیکلی فیئر جو ہے ریلیٹڈ ٹو لائک فون کا یوزیج نہ کر پانا, یہ انزائٹی انڈیوس کرتا ہے. اچھا وجیہ مجھے دو ڈفرینسز بتائیے جو میں ریلیٹ کر رہا ہوں اس بات کو آپ جو رکھ رہی ہیں. واٹ آر ڈفرینسز بٹوین ایڈکشن اینڈ نوموفوبیا, تو ان دونوں میں فرق کیا ہے اور یہ الگ الگ کیٹیگریز ہیں تو کیوں ہیں اور نقصانات کیا ہیں دونوں کے؟ اگر ہم اس کو پراپر ایڈکشن میں رکھتے ہیں نا, تو یہ باقاعدہ ایڈکشن کا لیول یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی انزائٹی کا لیول سویئر ہو جاتا ہے, اینشیس لیول سویئر ہو جاتا ہے, اور اتنا سویئر ہو جاتا ہے کہ آپ کی برین کی فنکشننگ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, آپ کی ڈیلی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے, آپ کی ریالٹی سے کانٹیکٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. مطلب آپ ریلیشنس کو انجوائے کرنے کی بجائے آپ کانسٹنٹلی موبائل کی جو ہے ایڈکٹ ہوتے ہیں. کسی بھی چیز کی ایڈکشن ہو وہ آپ کو اپنے نارمل لائف سٹائل سے دور کر دیتی ہے, جبکہ نوموفوبیا میں یہ ہوتا ہے کہ ایک فیلنگ ایسی ہوتی ہے جو مائلڈ ٹو موڈریٹ ہوتی ہے, جس میں اگر یوز نہیں ہو رہا تو بے چینی ہونا, بٹ وہ کوپ اپ ہو جاتی ہے. اس میں یہ کہ اگر آپ کہیں نہ کہیں اگر آپ کو کوئی ڈانٹ دیتا ہے, کوئی کرٹیسائز کر دیتا ہے کہ بس کر دو, فون کم یوز کرو, ہمیں بھی ٹائم دو, تو آپ کہیں نہ کہیں کنیکٹ کر لیتے ہیں. بٹ ایڈکشن میں آپ کنیکٹ کر کے بھی نا آپ بہت زیادہ آپ لگ رہا ہوتا ہے مینٹلی انسٹیبل ہو رہے ہیں, آپ کنیکٹ ہی نہیں کر پا رہے, کوشش کر کے بھی نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ پہلا کب آیا تھا؟ 2008 یا 2009 میں اس کو ایک اسٹڈی کے مطابق جو ہے دیکھا گیا, اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ انزائٹی ڈس آرڈرز ہیں. اس سے کیسے اس کیفیت سے نکلا کیسے جا سکتا ہے, بتائیں گی؟ ہاں اچھا بالکل, یہ ریسنٹ ہے. وائی؟ بیکاز اسکرین کا جو دور ہے وہ انہی 10 سالوں میں زیادہ بڑا ہے اور زیادہ آیا ہے, یہ دیکھا گیا, اور اس جنریشن میں اسپیشلی جو آج کل کے بچے ہیں ان میں زیادہ دیکھا گیا ہے. بٹ ڈیفینیٹلی اب تو جنریشن گیپ بھی نہیں کہیں گے, ہم بھی اس کے عادی ہو چکے ہیں, ہم بھی اس کے ایڈکٹ ہو رہے ہیں. سو کیسے اس میں سب سے پہلے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد دوسری چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ ہم سب اس کا شکار ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں, کیونکہ فون ہماری زندگی کی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت ہے. لیکن جب ہم یہ دیکھیں, ہم اپنا محاسبہ خود کریں, جب ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس کا یوز جو روزمرہ کریں, جیسے اب اسکرین کی تو ٹائمنگ بھی ریکارڈ ہوتی ہے نا کہ آپ اتنا ٹائم چیک کرتے ہیں کہ اتنا اسکرین ٹائم ڈیوریشن آپ نے یوز کی ہے, آپ اپنی ڈیوریشن کو ضرور ٹریک کریں. اور نمبر 2 سب سے امپورٹنٹ چیز میں یہ ایڈ کروں گی کہ اکثر لوگ جو ہے ریموٹ ورک کر رہے ہوتے ہیں, وہ گھر میں کام کر رہے ہوتے ہیں,
آپ اپنی پرسنل لائف کو پروفیشنل لائف کو مکس نہ کریں. یوزلی موبائل ہمارے ہر وقت ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہم نے گھر میں بھی آفس کھولا ہوتا ہے, ڈائننگ ٹیبل پہ بھی آفس کھولا ہوتا ہے, لاؤنج میں بھی آفس کھولا ہوتا ہے. تو آپ یہ میک شیور کریں جب آپ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, جب اپنے والدین کے ساتھ بیٹھے ہیں, اپنے پارٹنر کے ساتھ بیٹھے ہیں, موبائل فون کا یوز نہ کریں. سیکنڈلی, زیادہ تر دیکھا گیا وہ لوگ جو کھانے کے ٹائم پہ فون کا بہت یوز کرتے ہیں, کھانے کے ٹائم کے پیٹرن جو ہے وہ ہماری بہت ساری عادات میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. سو کھانے کے ٹائم پہ کوشش کریں کہ اپنے فون کا یوزیج نہ کریں. تھرڈ, اکثر لوگ باؤنڈری نہیں بناتے ہیں. باؤنڈری ان سینس کہ انہیں کبھی بھی کال کرو, کسی بھی ٹائم پہ وہ فون پک کر لیں گے. آپ اپنی باؤنڈری یہ بنانی ہے کہ میں اس سے اس ٹائم تک اویلیبل ہوں, اس کے بعد میں اویلیبل نہیں ہوں. جب یہ ڈسپلن ہوگا تو لائف میں آٹومیٹیکلی آپ تھوڑا ڈسکنیکٹ کریں گے, آپ ریئلٹی سے جڑیں گے. دیکھیں, یوزلی ابھی تو برین سے ریلیٹڈ اتنے پرابلمز آ رہے ہیں اس نوموفوبیا, یہ فون ایڈکشن کی وجہ سے, جس میں لوگوں کی برین فنکشننگ ڈسٹرب ہو رہی ہے, چیزیں بھولنا, کیونکہ ملٹی ٹاسکنگ ہے, ایک ہی ٹائم پہ کتنے ٹاسک اوپن کیے ہوتے ہیں, تو چیزیں بھولنا از ویری کامن. جو ہم الزائمر بھی بات کریں گے, یہ بھی اس سے کنیکٹڈ ہو رہا ہے. اب تو یہ بھی دیکھا گیا کہ لوگوں کو بھولنے کی بیماری, آرگنائزیشن چیزوں کو آرگنائز کرنے والی جو ہے وہ اسکلز بہت خراب ہو رہی ہیں, انڈرسٹینڈنگ پور ہو رہی ہے, ڈیسیجن میکنگ پور ہو رہی ہے. اچھا, ایسے لوگ ہائپر سینسٹیو بھی دیکھے جا رہے ہیں, کیونکہ اتنا سارا مٹیریل ہم دیکھتے ہیں اور ایسے مٹیریل دیکھتے ہیں جو ہمیں سینسٹیو کر دیتا ہے. تو بہت سارے لوگ یا تو ہائپر سینسٹیو ہیں یا انسینسٹیو ہو رہے ہیں. ایسا کنٹینٹ دیکھ کے اب ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ وہ ہم کسی مرڈر کو دیکھ رہے ہیں یا کوئی بہت سارے انسینسٹیو کنٹینٹ ہم دیکھ کے ہم اس چیز کا بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے جو ایموشنز ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو اس میں صرف یہ نہیں آ رہا کہ ہم ایڈکشن کی بات کریں یا صرف ہمارا گھر کا انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے یا ہماری پرسنالٹی خراب ہو رہی ہے, اوور آل ہماری ساری فنکشننگ ڈسٹرب ہو رہی ہے اس سے. تو اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے وہی جو میں نے پوائنٹس بتائے ریپیٹ کروں گی, باؤنڈریز ہونا چاہیے, فیملی ٹائم دینا چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ جو اپنے ٹاسک ہے اس کو ڈیوائڈ کرنا چاہیے, اور اسکرولنگ کو کم سے کم کرنا چاہیے. اسپیشلی نائٹ ٹائم میں دیکھا گیا کہ اس کا یوزیج بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کی سلیپ سائیکل بہت ڈسٹرب ہو رہی ہے, نیند کی وجہ سے لوگوں کی برین فنکشننگ زیادہ خراب ہو رہی ہے. درست بات کر رہی ہیں, اور سلیپ آورس کی بھی ہم لازمی یہاں پر بات کریں گے. جو لوگ اگر سونے لیٹ جاتے ہیں اور اگر وہ موبائل فون یوز نہ کریں, پوری اسٹڈی ریسرچ آیا ہے کہ لازمی وہ اپنے سوشل میڈیا اپلیکیشنز کو دیکھیں گے, بھلے کوئی کام نہ بھی ہو. اسکرولنگ کی آپ بات درست کر رہی ہیں. میرا پھر وہی سوال ہے کہ ہم کیونکہ ایک عادت لگ چکی ہے, ایک لت ہے, ایک یوز ٹو ہو چکے ہیں, گیجٹ ہاتھ میں ہے. سب سے بڑا چیلنج یہ وجہ کہ اس کو پاورڈ آف کرنا, سائلنٹ کرنا, یا اس کا وائی فائی یا اس کا ڈیٹا بند کر کے سلیپنگ آورز کو فوکس کرنا. سولوشنز بتائیں کہ اس پہ عمل درآمد ہم کیسے کروا سکتے ہیں. اچھا, اس پہ بہت افیکٹو ایک سولوشن میں نے خود بھی اپنے پہ اپلائی کیا, اور میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا برین نا پیٹرنس پہ ورک کرتا ہے. ٹھیک ہے, نیورولوجیکلی ہمارا برین پیٹرنس پہ عادت بناتا ہے, ایڈکشن بھی پیٹرن سے بناتا ہے. آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں, آپ تقریباً یہ 2 ہفتے خالی رکھیں, 2 ویکس کے لیے آپ ایک اسٹینڈرڈ ٹائم رکھ لیں جس ٹائم آپ سوتے ہیں یا سونا چاہیے آپ کو. جیسے فار ایگزامپل اگر مجھے 7 بجے اٹھنا ہے تو مجھے 10 او کلاک تک 11 او کلاک تک سو جانا چاہیے میکسیمم. تو میں نے اس سے 1 گھنٹے پہلے فون کو چھوڑنا ہے, آدھے گھنٹے پہلے فون کو چھوڑنا ہے. اب وہ جو 40 منٹس 1 آور کا میں ڈیوریشن 2 ہفتے تک رکھوں گی. میں نے 11 بجے سونا ہے اور میں نے 10 بجے فون چھوڑ دیا, اور 10 بجے میں نے اپنی ایکٹیویٹیز کی, سونا ہے, چیزیں رکھی, واٹس ایور, میں بیڈ پہ لیٹ گئی, میں نے آئیز بند کر لی. تو اس سے آپ کا برین ایکسیپٹنس کی طرف آتا ہے. اور آپ نوٹ کیجیے گا کہ جو لوگ صرف یہ ایک ہی ہیبٹ 2 ہفتے میں کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں, وہ آٹومیٹکلی نوٹ کریں گے ان کا خود اسکرین سے دل اٹھنا شروع ہوگا. کیوں؟ کیونکہ برین کا پیٹرن آپ بریک کر رہے ہیں. اور سیلف کنٹرول, دیکھیں میں ایک چیز ایڈ کروں گی کہ ہمارے اب آپ کا جو ٹائم ہے نا, جنریشن ہے, ہمارے اندر سیلف کنٹرول بہت جو ہے کم ہو چکا ہے. اور کیوں کم ہوا ہے؟ کیونکہ ہم وہ رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہو ہی نہیں رہا, رائٹ. تو کچھ بھی کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلی امپاورمنٹ اپنے اندر لانی ہے کہ مجھے اس چیز کو ڈسپلن کرنا ہے, اتنے سے اتنے بجے تک فون یوز نہیں کرنا. نمبر 2, اکثر لوگ کیفین کا انٹیک کر لیتے ہیں رات کے ٹائم. کیفین کے انٹیک سے اب آپ کو ویسے نیند نہیں آ رہی, نیند نہیں آئے گی تو آپ فون اٹھا لیں گے.